अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बिल आखिर तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाके तैयारे मार गिराए हैं। अलबत्ता इस जवाब को ये तमाम तर भारतीय आपने देखा है कि जब नंबर उनसे पूछा जाता है तो शर्मा से जाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि किसी और सवाल की तरफ वो ले जाते हैं। और यही हुआ कि इन्होंने भी ये कहा कि नंबर मैटर नहीं करता, वो क्या तकनीकी प्रॉब्लम्स थी वो मैटर करता है। बहरहाल पाकिस्तान ने जो सच बोला इस भारत और पाकिस्तान के तनाज़े में वो दुनिया के सामने है, लेकिन भारत की जानिब से चाहे कितने भी डेलीगेशंस बना लिए जाएं, जो टीमें तश्कील दी गई हैं और जो जाकर दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जाकर भारत के झूठे बयानिए को सच साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। आज आपको इल्म है, पहले भी आपको पता था कि एक हमने सिफारती कमेटी तश्कील दी गई है आला सतह की, जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। उन्हीं के मेंबर खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं। आज ये जो पूरा एक डेलीगेशन है ये रवाना हो रहा है और ये दुनिया में जाकर पाकिस्तान के झूठे, जो भारत का जो झूठा बयानिया है उसकी नफ़ी भी करेगा और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसे और पेश करेगा। पाकिस्तान को सिफारतकारी के लेवल पर कई जगह पर बड़ी जिसे कहते हैं कामयाबी हुई है और आप देख रहे हैं कि जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो हमसायों के साथ हो, ईरान हो, चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं ही, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ भी हमारा जो अब मामलात हैं, जैसे कि डिप्लोमेट्स कहते हैं कि और बेहतर की तरफ जा रहे हैं और अच्छी खबरें आने को हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो भारतीय स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का है, जो बलूचिस्तान में हो रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इन फोकस हैं साबिक वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर भी हैं और मेंबर सिफारती कमेटी जो कि आज रात जा भी रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस खुर्रम दस्तगीर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्योंकि आज रात आपकी रवानगी भी है, दुनिया में जाकर के सबसे अहम मसला जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी करवा रहा है भारत, इसके लिए हमने क्या तैयारी की है और क्या ये हमारा फोकस है? जी, हमारा फोकस अगर एक जुमला हो तो दुनिया को ये समझाना है और कायल करना है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार और गासिब और जंगी जनून में मुब्तला रियासत बन चुकी है। और उसमें जो गासिब और गैर जिम्मेदारी है, उसमें आइटम 1 ही बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो वो प्रॉक्सी टेररिज्म करें, यानी दूसरी तंजीमों को फाइनेंस करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। हमने जाफर एक्सप्रेस भी देखा, उसके बाद खुजदार का एक बड़ा हौलनाक सानिया जो छोटी स्कूल की बच्चियों पर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह मौलाना हामिदुल हक की रहलत हुई, उनको शहीद किया गया। बन्नू में एक बड़ा भयानक वाकया हुआ। तो ज़्यादा वाकयात हो रहे हैं और उसकी जो एविडेंस है, जो कुछ हमारे पास ऑडियो एविडेंस है कि किस तरह हिंदुस्तानी एजेंट्स ने इनको फाइनेंस किया, कुछ जो है वो फोरेंसिक एविडेंस है। साथ ही जो है हमारे पास जो खुद हिंदुस्तानी वजीर का एक बयान मौजूद है कि वो पाकिस्तान में किराए के कत्ल करवा रहे हैं, यानी असैसिनेशन कैंपेन जो है उन्होंने जारी रखी हुई है। तो लिहाजा ये तो आइटम 1 है कि हिंदुस्तान का जो एजेंडा है, तो हमारा समझाना ये मकसूद है कि टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान है। टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान एक मुस्तकिल जंग लड़ रहा है और हिंदुस्तान जो इस दफा बिल्कुल नाकाम हुआ है पहलगाम वाकये को किसी भी तरह पाकिस्तान से जोड़ने में, उसकी ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में होने वाली दहशतगर्दी का जो गुस्सा है वो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंक कर ले रहा है। ये तो गैर जिम्मेदारी की आखिरी हद है। सही कि आपको मालूम है कि दोनों जो हैं वो जौहरी ताकतें हैं और इसी गैर जिम्मेदार का लफ्ज अगर मैं जारी रख सकूं कि उन्होंने जिस तरह 10 मई को पाकिस्तान के ऊपर जो है अपने क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए जो न्यूक्लियर केपेबल हैं, राइट, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन हिंदुस्तान की जो गैर, यानी मैं ये कहूंगा पागलपन की हद तक गैर जिम्मेदारी जो है, जंगी जनून में जो मुब्तला है, वो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। दूसरा बिलाशुबा जो इंडस वाटर ट्रीटी में उन्होंने पाकिस्तान का पानी गसब करने की जो धमकियां दे रहे हैं, राइट, एक तो गैर जिम्मेदार हो गए वो इस बात पे कि उन्होंने एक ट्रीटी जो है जो 65 साल से मौजूद थी उसको तोड़ा है, लेकिन एक पूरी तहजीब है दरियाए सिंध
بالکل। تو اس میں رہنے والے 24 کروڑ پاکستانیوں کا جو پانی روکنا ہے، یہ بھی ایک غصب ہے اور یہ ایک ماحولیاتی جرم ہے، ایک انوائرمنٹل کرائم ہے جو جس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ سر صرف دھمکی یہ کہاں دے باتیں رہے ہیں؟ آپ نے ہم دیکھا کہ گزشتہ روز بھی یہ خبر آئی، آج بھی آئی، کہ جو چناب میں پانی آنا تھا بھارت کی جانب سے، کل اس میں کس حد تک کمی تھی اور آج کس حد تک کمی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جس حد تک بھارت کر سکتا ہے وہ آبی جاریت کر رہا ہے۔ جی ان کے پاس چونکہ ابھی پانی روکنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ ذرا سا بھی زیادہ پانی روکیں گے تو آپ کے ناظرین کو میں یاد کیا 2014 میں پورا سری نگر ڈوب گیا تھا دریائے چناب کی وجہ سے، جیلب کی وجہ سے، تو لہٰذا وہاں بھی ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دنیا کو سمجھانا ہے کہ اگر آج یہ پانی کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو 5 سے 6 سال بعد جب ہندوستان یہ صلاحیت حاصل کر لے گا تب تو جنگ یقینی ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان ہے، یہ جنگ پوری دنیا کے لیے تباہی لے کر آئے گی، تو لہٰذا اس کا آج سد باب کرنا ضروری ہے اور ہندوستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا مقصد ہے کہ وہ انڈس بارڈرز ٹریٹی میں بھی واپس آئے اور پاکستان کے ساتھ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کرے، جس کا ایک بڑا اہم حصہ کشمیر ہو۔ تو یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب کہ دیکھیں جو آپ نے کہا نا مذاکرات کرے، یہ جنگ بندی کے وقت کہا بھی گیا تھا اور امریکہ کی جانب سے جو ایکس پلیٹ فارم پہ سیکریٹری مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر، براڈر سیٹ آف ایشوز کے اوپر دونوں ممالک بات کریں گے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہونے میں کوئی مطلب جو کچھ بھی حائل ہے، پاکستان تو کہتا ہے کہ بالکل کیجئے، بھارت اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا اور وہ پش نظر نہیں آ رہی امریکہ کی جانب سے۔ am I right in that؟ جی اور اسی پش کو ظاہر کروانا بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے جب ہم اگلے ہفتے بھی واشنگٹن میں ہوں گے، کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، کہا بھی صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ جی کھانے کی میز پہ اکٹھا کریں گے، نیوٹرل وینیو پہ کریں گے۔ مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ نیبر ہونے کے ناطے ایک پائیدار امن حاصل کریں، جس میں ایک دوسرے کی جو ہماری قوموں میں بہت غربت ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سوچ بچار کریں، تجارت پر بات کریں۔ لیکن اگر ہندوستان جو ہے وہ اپنے غاصب اور غیر ذمہ دار موڈ میں ہی رہے گا اور پانی، جس طرح نریندر مودی نے کہہ بھی دیا کہ جی روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، تو اگر وہ پوری قوم کو اس طرح دھمکیاں دیں گے، اس سے جو ہے پائیدار امن نہیں آئے گا۔ امریکہ کا اس میں ایک واضح انٹرسٹ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان چین کے مقابلے میں کھڑا ہو، عسکری طور پر بھی، سفارتی طور پر بھی۔ لیکن ایک ہندوستان جو مستقل پاکستان پر ہی فوکسڈ ہے اور پاکستان کو ہی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ چین کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہے اور نہ ہوگا۔ لیکن امریکہ بھی تو اب دیکھے گا نا خرم دستگیر صاحب، امریکہ بھی تو اب دیکھے گا کہ جس کو کھڑا کیا جا رہا تھا وہ تو ہمارے ہی سامنے ڈھیر ہو گئے۔ جی ایبسلیوٹلی، تو یہ بات ان کو اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کا معاملہ حل نہیں کیا تو جو امریکی اسٹریٹجسٹ کی سوچ ہے کہ جی، اور یہ سوچ جو ہے 25 سال پرانی ہو گئی ہے اور وہ غلط ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح چین کے مقابلے میں عسکری طور پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہندوستان نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ نہ ہی وسعت سوچ ہے، نہ ہی وہ ہمت ہے کہ وہ چین کے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو فرسٹریشن ہے امریکہ میں، ہندوستان کی جو ہیزیٹیشن ہے اور جھجک ہے چین کے سامنے کھڑا ہونے کی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس دفعہ ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی جو ماضی میں حاصل ہوتی۔ خرم صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا اور اب جو کچھ خطے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان سے بھی بہتر کی طرف جا رہے ہیں، جو گزشتہ روز اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، جو پروموشن ہوئی ہے چارج ڈی ایف ایس کی، ایٹ دا سیم ٹائم ایرانین کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہیں ان سے روابط اچھے ہو رہے ہیں، چائنا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، سی پیک ہے۔ سو یہ آپ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اب خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ خطے کے اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف زیادہ ہوگا، گیٹنگ آلسو رشیا آن بورڈ rather than now relying on the US؟ ہندوستان نے ایک بہت بڑی اس کے پاس موقع تھا جو ضائع کر دیا۔ اس نے اپنی رعونت سے اپنے تمام جو ہمسائے ہیں ان کو ناراض کر دیا۔ بنگلہ دیش کے اندر تو باقاعدہ ہندوستان مخالف ایک آتش فشاں پھٹا پچھلے سال اگست میں،
لیکن اس کے علاوہ بھی سری لنکا سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، نیپال سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، پاکستان سے تو ہے ہی. تو جو اصل میں جس طرف اب یہ خطہ جا رہا ہے، آپ نے جو کہ افغانستان کا ذکر کیا کہ آہستہ آہستہ چین اس خطے کا بڑا بھائی بنے گا. اور افغانستان میں یہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام سپورٹ جو ہندوستان آفر کرتا تھا، چین اس کو آفر کر رہا ہے کہ بھی آپ وہاں سے ہٹے پیچھے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات درست کریں. اور اسی طرح ایران بھی یہ دیکھ رہا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی دیکھ رہی ہیں، نیپال کے ساتھ بھی چین کا بارڈر لگتا ہے، چین کے سری لنکا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو لہذا ہندوستان نے اپنی رونت سے، اپنی تعصب سے، اپنی جو جنگی جنون ہے اس کی وجہ سے ایک سپیس کھول دیا ہے چائنا کے لیے اس خطے میں. اسی لیے جو ہے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ اب جو جنوبی ایشیا ہے وہ صرف پاکستان ہندوستان نہیں ہے. It has become a three-body problem. There is a third body called China جو موجود ہے وہاں اپنی جگہ پہ، اور وہ آہستہ آہستہ اس سب چیزوں کو انفلوئنس کرے گا اپنے معاشی وزن کی وجہ سے، اپنے سفارتی وزن کی وجہ سے، اور جو اصل حقیقت ہے اپنی تصویراتی سوچ کی وجہ سے. اوکے خرم صاحب، آپ ظاہر ہے کہ دنیا کے فرنٹ پر تو آپ جا رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، اس کے موقف کو ریپرزینٹ کریں گے. سر، جو گھر کے اندر ہو رہا ہے اس کو بھی درست کر لیتے ہیں. جو قومی یکجہتی کی بات ہوئی اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا، حکومت کے لیے نہیں کہا، بٹ حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے. کجا وہاں تو لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف ریفرنس تک بھیج دی ہے. تو یہ معاملات یہاں پہ تو بڑے گڑبڑ چلیں گے پھر. یہ گڑبڑ یہ ہے کہ مذاکرات کی میز سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی، ہم نہیں گئے. ہم آج بھی وہاں بیٹھے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی مثبت ایجنڈا ہے آگے لے کر جانے کا، اس پر ہم بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ بھی اس پر دوبارہ سوچیں کہ کیا ایجیٹیشن اور سڑکوں پر آگ لگانے کی دھمکی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے. مثلا یہ آپ نے کوٹ بھی کیا آغاز میں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کے پاس ایک راستہ ہے، ایک وہ صوبہ جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، وہاں کے رہنے والوں کی خدمت کریں، ان کے لیے تعلیم، امن، صحت، انفراسٹرکچر، دہشت گردی سے لڑائی، اس کا انتظام کریں. اپنی پوری جو ملک میں ان کے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں ان سے آ کر کہیں کہ وہ آ کر خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں والنٹیئر کریں، اور خود جیل میں بیٹھے رہیں، ان کی جماعت کے لوگ جیل میں بیٹھے رہیں، 2 سال ہو جائیں، ان کے کیسز نہ لگیں، ان کی سنوائی نہ ہو، ضمانتیں نہ ہو. جی جیل کا واقعہ تو عدالتوں سے جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ ایک آنے والے مہینوں میں اس پر بات ہوتی ہے کہ اگر یہ پرامن احتجاج کی طرف آتے ہیں اور یہ جو دھمکیاں ہر وقت دیتے ہیں کہ ہم نے بندوقوں کا تیل صاف کر دیا ہے اور ہم آ رہے ہیں، اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتا ہے کہ مثبت باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر حکومت کے پاس جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جو آئی تھنک بڑا کلیئر، اور میں بھی اس کو ایڈوکیٹ کرتا رہتا ہوں کہ جن تحریک انصاف کے جو کارکن حراست میں ان کے اوپر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہیں یا کم ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، چاہے وہ لیڈران ہیں چاہے وہ کارکنان ہیں، اور جن پر ہیں ان کو فوری طور پر سزا دی جائے تاکہ قوم آگے بڑھے. جو عدالت کے اندر معاملات ہیں ان کو اب جو ہے وہ ڈسپوز آف ہونا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لنگر آن ہو رہے ہیں یہ معاملات؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جن پر جو اس کے منصوبہ ساز تھے اور کارساز تھے ان کو اب تک سزا مل جانی چاہیے. اب 2 سال سے زائد ہو گیا، اور جو لوگ اگر اس میں شامل نہیں تھے ان کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جلاؤ گھراؤ اور جس قسم کی ان کے بیانیے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر حکومت یہ کرے گی، تو کیا عدالتوں کے اوپر حکومت کہے گی کہ بھئی اب آپ چھوڑ دیں ان کو؟ کیا ہوگا مطلب؟ جی نہیں، دیکھیے حکومت کے پاس کم از کم عدالت کے اندر جہاں کیسز فائل ہوئے ہیں، ایک خاص منطقی معیار کے ذریعے جن کے اوپر کم اگر ایویڈنس ہے اس پر ضرور کوئی بات عدالت سے استدعا کی جا سکتی ہے کہ بھئی اب وقت ہو گیا. اور اگر 2 سال انہوں نے جن کی مثلا ایسے جرائم ہیں جن کی سزائی 2 سال یا اس سے کم ہے اور انہوں نے اب 2 سال بھگت لیے ہیں، تو ان کو ڈسپوز آف کیا جانا چاہیے. لیکن معاملات ہٹ کر
ایک اپوزیشن جماعت ہے, آپ لوگ بھی رہ چکے ہیں, آپ لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, یہ ذرا معاملات کو زیادہ طول پکڑ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے, I'm not talking about you, People's Party or anything, I'm talking about democracy in general in Pakistan, یہ کیا اچھا پرنٹ چھوڑیں گے, فٹ پرنٹ, اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو؟ جی, میری نظر میں تو جمہوریت صرف اپوزیشن جماعت کا کانڈکٹ نہیں ہے. جمہوریت میں اور بھی بہت ساری جو ہماری آئینی حقوق ہیں اس پر حکومت اگر فوکس کرنا شروع کرے اور ان کے جو پاکستانیوں کے آئینی حقوق ہیں ان پر جو ہے عمل درآمد کی کوشش کرے, جہاں محسوس ہوا ہے کہ حقوق کے اوپر جو ہے وہ در اندازی ہوئی ہے اس پر کم کرے. یہ بات اتنی بلوچستان میں ویلڈ ہے جس طرح باقی ملک میں. اس پر جو ہے وہ جمہوریت صرف اپوزیشن کا نام نہیں ہے, جمہوریت تو پاکستان کے آئین پر عمل درآمد ہے, اور اس پر جو بہتری ہے وہ پاکستان کا جو دنیا میں ساکھ, جمہوری ساکھ ہے, اس کو بلند کرے گی. صرف اپوزیشن کے اوپر آئی تھنک جو فوکس ہے وہ ویسے تو سیاسی طور پر مسالے دار ہے, لیکن وہ پوری جمہوریت وہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آل دا بیسٹ. لوگ سب جا رہے ہیں اور پاکستان کے موقف کو پیش کریں گے, کیونکہ وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا, بڑا کمپیریزن تھا بھارت اور پاکستان کی ڈیلیگیشن کے حوالے سے کہ ہمارے پاس یہ ہیں, آپ کے پاس کیا ہیں. بٹ دیکھنا ہے, دنیا ویسے ہی مان رہی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے, جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ریسٹرین سے کام لیا, ورنہ یہ واقعی کچھ بھی ہو سکتا تھا, بیکاز دونوں جو ممالک ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ ہے. لیٹس سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ, اور کس طرح سے ہمارے جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہ پش کر سکے گا, ایک تو بھارت کو روک سکے گا, دنیا کو باور کرا سکے گا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی بھارت کرا رہا ہے یہ اب اور نہیں چلے گی, اور دوسری جانب سنتاس معاہدے کو جو ابینس میں ڈالا گیا ہے اس کی بحالی. لیٹس ٹیک اے بریک اوور ہیئر, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے, ذکر ہوا ہے بلوچستان کا, تو بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں گزشتہ روز جو دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا, اور آج جو بیٹھک ہو رہی ہے اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں.